अस्सलाम वालेकुम। उर्दू नॉवल हकीके में आप सब लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। आज हम एक नया नॉवल स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है सनम गजीदा, जिसे लिखा है आलिया बुखारी ने। उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात करना चाहती हूँ। आई नो आप लोग मुझे सुन रहे हैं और मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त है कि जो लोग नॉवल सुने उसको काइंडली कमेंट भी किया करें और शेयर भी किया करें। कमेंट तो लाजमी किया करें, मुझे पता चले ताकि आप लोगों को ये नॉवल पसंद आते हैं या नहीं आते, या अगर आप लोग कुछ और अपनी पसंद से सुनना चाहते हैं तो वो भी लाजमी अपनी राय का इजहार किया करें। चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं। खुद सर और खुद पसंद तो वो खैर सदा की थी, लेकिन अपनी शादी के मामले में इनसे यूं दू बदू जुबान दराजी करेगी ऐसा तो माँ के वहमो गुमान में हरगिज ना था। सो इसके कतई इनकार पर वो कुछ देर तो बिल्कुल सुन बैठी रह गई। आखिर बुराई क्या है, नेक शरीफ खाता कमाता और सबसे बढ़कर घर का बच्चा है, फिर इनकार की वजह। चंद लम्हों बाद इन्होंने खुद को संभाल कर तंग नजरों से बेटी की तरफ देखा। क्या बुराई है, ये आप नहीं समझ सकेंगी। इसने नखुवत से सर झटका। बस इतना ही काफी है कि वो मुझे पसंद नहीं। ओफो, दिमाग तो देखो अर्श पर पहुंचे हैं महारानी के। मैं कहती हूँ होश में रहो। अम्मा बुरी तरह तिलमिला गई। अम्मा प्लीज ख्वामखा बात ना बढ़ाएं। क्या रखा है अनवर में, शक्ल देखी है? कसम से इसके साथ तो चलते हुए भी मुझे शर्म आएगी। इसके लहजे में ही नहीं, आंखों में भी हिकारत थी। खुदा का खौफ करो महरू, इसकी बनाई हुई शक्ल पर एतराज करने वाली तू कौन है? और अपने जिस हुस्न का तुझे इतना मान है ना, वो भी इसी की देन है। आप भी तो मेरी बात समझना नहीं चाह रही। जिस शख्स को मेरा दिल कबूल करने के लिए तैयार नहीं, उसे क्यों मुझ पर मुसल्लत करने की फिक्र में है? महरीन अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई थी। मैंने दुनिया देखी है बेटा, तुम वो कुछ अभी नहीं समझ सकती जो हम जानते हैं। अनवर बहुत सुलझा हुआ लड़का है और आपा मुझसे ज्यादा तुझ पर जान छिड़कती हैं। फिर जिस तरह तुम्हारे बाप के बाद आपा और भाई साहब ने हमारा साथ दिया, तो इसका यही सिला है कि इनके इतने अरमानों से बढ़ाया हुआ हाथ यूं झटक दिया जाए। इनकी खामोशी से अम्मा को लगा जैसे इनकी बात इसकी समझ में आ गई है। तो ये कहिए ना कि मेरी जिंदगी तबाह करके आप खाला जान के एहसानों का बदला उतारना चाह रही हैं। महरीन की आंखें सचमुच भर आई तो अम्मा तड़प उठी। नहीं मेरी बच्ची, खुदा ना करे, तेरे और शहजाद के सिवा मेरा है ही कौन। मैं तो तेरे भले के लिए ही समझा रही थी। इन्होंने इसे गले लगा लिया। तो बस अब आप खाला जान को मना कर दें, वो बहुत अच्छी हैं, देखिएगा बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगी। अम्मा को कमजोर पड़ता देखकर इसने झट आंसू साफ कर लिए, तो वो अपनी इस परियों जैसी बेटी को देख कर रह गई। शहजाद और महरीन इनकी दो ही औलादें थीं। शहजाद महरीन से 2 वर्ष बड़ा था। 15 वर्ष पहले जब इनके शौहर ट्रैफिक के एक हादसे में अचानक ही इनका साथ छोड़कर चले गए थे। इस वक्त दोनों ही बच्चे खासे कम उम्र थे। शुरू शुरू में तो अम्मा को ऐसा महसूस होता था जैसे आसमान सर पर आ गिरा हो। 2 छोटे बच्चों के हमरा जिंदगी का सफर किस ढंग से तय होगा, इनकी कुछ समझ में ना आता था। मरहूम शोहर ने सारी जिंदगी रिस्क हलाल को जजू बनाए रखा और खुद भी निहायत कनात पसंद, सलीका शुआर और राजी बा रजा रहने वाली खातून थी। लिहाजा इनका कुल एहसासा ग्रेजुएटी फंड की इस रकम के अलावा और कुछ न था जो इन्हें गवर्नमेंट की तरफ से मिलती थी। सबसे बड़ा मसला सर छुपाने का था। अब हर माह एक माकूल रकम किराए की मद में खर्च करने की इस्तात इनमें नहीं थी। इस मौके पर इनकी इकलौती बड़ी बहन के शोहर ने ऑफिस के चक्कर लगा लगा कर और कुछ जाने वालों से कह सुनकर ग्रेजुएटी फंड की रकम जल्द ही अम्मा को दिलवा दी। फिर इन्हीं के मशवरे से अम्मा ने 120 गज का मकान खरीद लिया, जिसमें 2 कमरे, किचन और बाथरूम ऊपर बना हुआ था। ऊपर के सहन में खुद शिफ्ट होकर निचली मंजिल को इन्होंने किराए पर दे दिया था। सो इस तरह किराए की रकम
اور ماہانہ پینشن سے زندگی کی گاڑی جوں توں چلنے لگی۔ جلد ہی اماں کو اندازہ ہو گیا کہ بچوں کی بہتر تعلیم کے لیے انہیں مزید رقم کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو انہوں نے سلائی مشین بھی سنبھال لی۔ اللہ نے ہاتھ میں ایسا ہنر دیا تھا کہ اس سے انہیں اچھی خاصی آمدنی ہونے لگی۔ شہزاد تو خیر ایک شرارتی لیکن ذہین بچہ تھا، جس نے چھوٹی موٹی شرارتوں کے علاوہ انہیں کبھی نہ الجھایا تھا، لیکن مہرین کی حسن پسند فطرت سے وہ اکثر خائف ہو جاتی۔ اللہ نے اچھی شکل سے نوازا تھا، وہ ہزاروں میں نہیں تو سینکڑوں میں ضرور نمایاں ہوتی تھی۔ اس خوبی میں محلے کی بچیاں اسے اپنے کھیل میں شامل کرنے کے لیے بلانے آتی، لیکن اماں کے لاکھ کہنے پر بھی وہ ٹس سے مس نہ ہوتی۔ پھر رفتہ رفتہ انہوں نے بھی آنا چھوڑ دیا۔ پیار سے ڈانٹ کر اماں نے ہر طرح سمجھا کر دیکھ لیا، لیکن اس کا ایک ہی جواب ہوتا تھا، گندی ہیں، مجھے اچھی نہیں لگتی۔ اسکول کے فنکشنز میں شہزادی کے رول کے لیے ٹیچر کا اولین انتخاب کیا بنتی کہ باقی کلاس کو کبھی زیادہ لفٹ دینے کی ضرورت نہ سمجھی۔ کالج تک پہنچنے پر صورتحال میں کچھ تبدیلی ضرور آ گئی تھی۔ ایک تو وہاں لڑکیوں کی اکثریت خود ہی اپنے آگے کسی کو کم ہی گرانتی تھی، دوسرے عمر کے ساتھ ساتھ مہرین کو بھی اتنا شعور آ گیا تھا کہ وہ برملا کسی کی صورت شکل پر اظہار خیال کرنے سے گریز کرتی تھی۔ ایک دو لڑکیوں سے ٹھیک ٹھاک دوستی بھی کر لی تھی، جن کی بدولت کالج میں اچھا وقت گزر جاتا تھا۔ اب پچھلے سال گریجویشن کرنے کے بعد اس نے ایک پرائیویٹ فرم میں جاب کر لی تھی، جبکہ شہزاد کی بھی میکینیکل انجینئرنگ کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی، اور اب کچھ ماہ قبل ہی وہ ایک غیر ملکی فرم میں ملازمت کر کے مسقط جا چکا تھا۔ یہاں تک تو سب ٹھیک تھا، لیکن اس کا کیا کیا جاتا کہ بچپن سے دل میں چھپا احساس برتری اب شدت اختیار کر چکا تھا۔ ایسے میں سانولی رنگت اور درمیانے قامت والے انور کے رشتے سے وہ بری طرح چڑ کر رہ گئی تھی۔ حالانکہ وہ ایک شریف اور سلجھا ہوا نوجوان تھا، بینک میں سیکنڈ کلاس آفیسر کی پوسٹ پر فائز تھا، آگے ترقی کے روشن امکانات بھی تھے، لیکن مہرین کی نظر میں ان سب باتوں کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ شریک زندگی کے متعلق اس کے آورش بہت اونچے تھے، جن میں انور جیسے شخص کی گنجائش نہیں تھی، اور اب تو اسے اپنا آئیڈیل بہت قریب نظر آ رہا تھا۔ آسم، اب جلدی کرو پلیز، نہیں تو اماں کچھ نہ کچھ فیصلہ کر بیٹھیں گی۔ میں نے انہیں بڑی مشکل سے روکا ہوا ہے۔ مہرین نے آفس سے نکلتے ہی سارا قصہ آسم کے گوش گزار کرنا چاہا۔ آخر ایسی بھی کیا جلدی ہے، چلو کہیں بیٹھ کر چائے پیتے ہیں، وہیں اطمینان سے سوچیں گے کہ کیا کرنا چاہیے۔ آسم نے لاپرواہی سے کہا، میں آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں رک سکتی، کیونکہ ویسے ہی کل میں نے اماں کو ناراض کر دیا ہے۔ اب مزید ان کی ناراضگی ہمارے حق میں اچھی نہیں ہوگی۔ مہرین نے جلدی سے کہا۔ آسم سے اس کی واقفیت کو صرف 8 مہینے گزرے تھے، لیکن اسے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ صدیوں سے اس کے علاوہ کسی اور کو جانتے ہی نہ ہو۔ خوش شکل اور دراز قامت آسم اپنی شاندار پرسنالٹی کی وجہ سے پورے آفس میں نمایاں نظر آتا تھا۔ وہ اس کے سیکشن میں کام کر رہی تھی، لہٰذا بار بار دونوں کا ایک دوسرے سے واسطہ تھا۔ چند دنوں میں ہی مہرین نے اپنے لیے اس کا بڑھتا ہوا التفات محسوس کر لیا تھا، اور وہ مغرور دل جو کسی کو درخور اعتراض نہیں سمجھتا تھا، آسم کی شاندار شخصیت کا اسیر ہوتا چلا گیا، اور اب مہرین کے دل کی ساری دھڑکنیں اسی کے نام کی تھیں، اور ایسا کچھ دعویٰ آسم کو بھی تھا۔ اچھا تو یہ قصہ ہے۔ آسم چائے کا سپ لیتے ہوئے ذرا رکا۔ تم نے تو ایسے ڈرا دیا جیسے تمہاری اماں کل ہی تمہارا نکاح انور سے کر رہی ہیں۔ تمہاری یہی لاپرواہی رہی تو نکاح بھی ہو جائے گا۔ اس کی بے نیازی کو دیکھ کر مہرین روحان سی ہو گئی۔ ارے تم تو سیریس ہی ہو گئی۔ دیکھو میں تمہیں کسی اور کا ہونے دوں گا یہ تو بالکل بھول جاؤ، یہاں تمہیں میرا یقین نہیں۔ اس نے اپنی ڈارک براؤن آنکھیں مہرین پر جماتے ہوئے کہا، جتنا یقین تم پر ہے نا، اتنا تو اپنے آپ پر بھی نہیں۔ لیکن آسم تم سمجھ نہیں رہے، اماں میری جلد از جلد شادی کرنا چاہ رہی ہیں۔ شہزاد بھائی ہر دفعہ فون پر یہی کہتے ہیں کہ اماں میری شادی سے فارغ ہو کر ان کے پاس چلی جائیں۔ اس سے پہلے بھی میں کتنے رشتوں کو منع کر چکی ہوں، اور کل رات تو اماں نے خود مجھ سے کہا کہ اگر میری کہیں مرضی ہے تو انہیں بتا دوں۔
مہرین نے نظریں چپکائے بات پوری کی۔ جب وہ اس کی طرف نظر بھر کر دیکھتا تھا تو نہ جانے وہ کمزور کیوں پڑنے لگتی تھی۔ واہ، تو پھر تم نے جلدی سے میرا نام لے دینا تھا۔ وہ ہنسا۔ شرم کرو، جب تک تم باقاعدہ رشتے کی بات نہیں شروع کرو گے میں بھلا کیسے کہہ سکتی ہوں۔ وہ کچھ ناراض نظر آ رہی تھی۔ دیکھو مہرین، یہ بات تو طے ہے کہ میرے والدین اس رشتے پر کبھی تیار نہیں ہوں گے۔ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میری امی اپنے طور پر اپنی بھانجی کو بہو بنانے کا فیصلہ کیے بیٹھی ہیں۔ اب کہ آصف نے سنجیدگی اختیار کر لی تھی، ایک دفعہ اور کوشش کر کے دیکھو، مجھے ان سے ایک بار ملاؤ تو صحیح، شاید مجھے دیکھ کر وہ اپنا فیصلہ، ہاں، جیسے ان کا بیٹا چت ہوا ہے اسی طرح وہ بھی تمہارے حسن کے آگے ہتھیار ڈال دیں۔ وہ اس کی بات کاٹ کر ہنسا تو وہ بری طرح جھیم گئی۔ نہیں مہرین، وہ اپنا فیصلہ بدلنے والوں میں سے نہیں ہے۔ انہوں نے مجھ سے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر میں اپنی مرضی سے شادی کروں گا تو اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور ابا بھی اس معاملے میں پوری طرح ان کے ہم نوا ہیں۔ پھر آسم ہمارا کیا بنے گا؟ سچ مجھے تو بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ ایک ہی رستہ ہے مہرین، اگر تمہاری اماں مان جائیں۔ وہ ذرا کہ ذرا رکا تو مہرین نے بے چینی سے اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یہی کہ میرے دوست سرفراز کی والدہ اور بیوی تمہاری اماں سے جا کر ہمارے رشتے کی بات کریں، پھر تمہاری والدہ میرے متعلق جو اطمینان کرنا چاہیں وہ کر سکتی ہیں۔ میری ملازمت وغیرہ سب کچھ تمہارے سامنے ہے، یعنی تمہارے والدین کے بغیر ہماری شادی ہو جائے۔ ہماری شادی صرف اسی طرح ہو سکتی ہے، یا اگر تم مجھے کھونے کا حوصلہ اپنے اندر پاتی ہو تو وہ دوسری بات ہے۔ مہرین کی آنکھوں میں تذبذب کے سائے دے کر اس نے کچھ روٹے ہوئے لہجے میں کہا، نہیں نہیں، تم ایسا کرو کہ انہیں ہمارے ہاں بھیج دو۔ مہرین کے لیے تو اب کوئی دوسرا خیال سہانے روح تھا۔ تو ٹھیک ہے، چلو اب بینڈ باجے بجوانے کی تیاریاں شروع کریں۔ وہ کرسی سرکا کر کھڑا ہوا تو وہ بھی گلنار چہرہ لیے اس کے اونچے شاندار سراپے کو دیکھ کر فخر سے مسکرا دی۔ جس دن آصف کے دوست کی والدہ اور بیگم کو آنا تھا، اس نے ایک دن پہلے اماں کو بتا دیا تھا کہ کچھ مہمانوں کو آنا ہے۔ مہرین کے چہرے پر پھیلی خوشی سے اماں مہمانوں کی نوعیت اور آمد کے مقصد کو خود بخود سمجھ گئیں۔ ماں تھیں، اولاد کی خوشی سے زیادہ ان کے لیے کیا چیز ہو سکتی تھی، سو وہ خوشی خوشی آنے والے مہمانوں کے سواگت کی تیاریوں میں لگ گئیں۔ مہمان مقررہ وقت پر آئے۔ مہرین تو ذرا سی دیر کے لیے چائے اور ڈھیروں لوازمات کے ساتھ ان کے سامنے گئی اور پھر فوراً ہی اپنے کمرے میں آ گئی۔ اماں اور ان لوگوں کے درمیان کیا بات چیت ہوئی یہ وہ نہ جان سکی، پر ان لوگوں کے جانے کے بعد چائے کے برتن سمیٹتے ہوئے اس نے اماں کی غیر معمولی خاموشی کو محسوس کر لیا تھا۔ وہ کسی گہری فکر میں ڈوبی ہوئی لگ رہی تھی۔ مہرین کا دل پریشان ہونے لگا، لیکن پھر آسم کا خوشگوار خیال ساری فکروں کو کوسوں دور لے گیا تھا۔ اسی رات جب اماں نے اس مسئلے کو مہرین کے سامنے رکھا تو اس نے نظر جھکا کر اماں کو صاف بتا دیا کہ اس رشتے میں اس کی 100% مرضی شامل ہے۔ بعد میں انہوں نے مہرین کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کی کہ جس رشتے میں والدین اور خاندان والوں کی رضا نہ ہو اس کی پائیداری ہمیشہ مشکوک رہتی ہے، لیکن وہ بضد رہی۔ اس کی ضد کے آگے ہار کر انہوں نے اپنی بہن بہنوئی سے مشورہ کیا۔ خالہ جان کو اگرچہ مہرین کا اپنی بہو نہ بن سکنے کا بہت قلق تھا، لیکن وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتی تھیں کہ رشتے میں فرقین کی باہمی رضامندی کتنی اہم ہوتی ہے۔ اسی لیے انہوں نے اپنے رنج کو بھلا دیا اور بھانجی کی خوشیوں کے لیے دعا گو رہتی تھیں۔ انور اور خالو جان کے ذریعے جو معلومات اماں کو حاصل ہوئی ان کے مطابق آسم میں ظاہر کوئی برائی نہ تھی۔ یہ ساری چھان بین بھی رسمی ہی تھی، کیونکہ مہرین نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر یہاں شادی نہ ہوئی تو وہ زندگی بھر شادی نہیں کرے گی۔ بہن بہنوئی کے سمجھانے اور اپنی ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر اماں نے حامی تو بھر لی تھی، لیکن دکھ کا احساس دل کے کسی حصے میں رہ گیا تھا۔ مہرین، میں تم سے ایک بات کہنا چاہ رہا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کہوں یا نہ کہوں۔ آسم نے جھجکتے ہوئے مہرین سے کہا۔ ان کی شادی میں محض ایک ہفتہ رہ گیا تھا اور آج سے مہرین 1 ماہ کی چھٹیوں پر جا رہی تھی۔ ایسی کیا بات ہے آسم جو تم مجھ سے نہیں کہہ پا رہے ہو؟ مہرین کے انداز میں حیرت تھی۔
تم اچھی طرح جانتی ہو کہ یہ شادی کن حالات میں ہو رہی ہے۔ عام طور پر یہ سارا بکھیڑا والدین ہی نپٹاتے ہیں، اور ابھی میں شادی کے اخراجات کے متعلق کوئی پلاننگ بھی نہیں کر پایا تھا۔ بس بس میں سمجھ گئی۔ دیکھو، میرے ذاتی اکاؤنٹ میں اس وقت کچھ پیسے پڑے ہیں، وہ تم نکلوا لو، اور زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس 2-4 جوڑے اور ایک ہلکا سا سیٹ خرید لیں گے۔ مہرین نے اس کی پریشانی کو بھانپتے ہوئے کہا۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا مہرین، بجائے اس کے کہ میں تمہارے لیے کچھ کروں، الٹا تم پر بوجھ ڈال رہا ہوں۔ آسم کافی شرمندہ دکھائی دے رہا تھا۔ اوفو، پھر وہی بات، میرے اور تمہارے پیسے میں کوئی الگ الگ ہیں کیا؟ مجھے ضرورت ہوگی تو کیا میں تم سے نہیں لوں گی؟ یہ لو چیک، اور بلکہ ایسا کرو کہ تم جا کر خود ہی شاپنگ کر لینا۔ میرا تو اب تم سے ملنا مشکل ہے۔ آخری فقرہ ادا کرتے ہوئے مہرین کچھ محجوب سا ہو گئی تھی۔ کیا مطلب؟ اتنا لمبا عرصہ؟ کچھ اندازہ ہے کہ اس دل پر کیا گزرے گی؟ وہ یکدم بشاش ہو گیا۔ سنبھال کر رکھو اپنے دل کو، اور مجھے کوئی رکشہ یا ٹیکسی دلوا دو۔ وہ دل کی دھڑکنوں کو سنبھالتی ہوئی باہر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تو آسم بھی ہنستا ہوا کھڑا ہو گیا۔ مہرین کی شادی طے ہو جانے کے بعد خالہ جان نے انور کی شادی بھی اپنے رشتہ داروں میں طے کر دی تھی، اور مہرین کی شادی کے ٹھیک 15 دن بعد انور کی شادی تھی۔ اس جلدی کی اصل وجہ اماں کی مسقط روانگی تھی، جو کہ مہرین کی شادی کے 1 ماہ بعد ہونی تھی۔ شہزاد کو ابھی چھٹی ملنا ناممکن تھا، لیکن اس نے کسی آنے والے کے ہاتھ کافی سامان بھجوا دیا تھا، اور اماں کو بھی ہر بار فون پر تاکید کی تھی کہ مہرین کے لیے کسی چیز کی کوئی کمی نہ رہ جائے۔ مہرین کی شادی انور سے نہ ہونے کا اسے بہت افسوس تھا، لیکن اماں نے اس کو سمجھا دیا تھا۔ خالو جان کی وساست سے گھر کا سودا بھی طے پا گیا تھا۔ لینے والے خالو جان کے قریبی دوست تھے، وہ بخوشی اس امر پر راضی ہو گئے تھے کہ مہرین کی شادی اور اماں کی روانگی کے بعد وہ مکان کا قبضہ لیں گے۔ مہرین کی شادی کے پیش نظر انہوں نے پیمنٹ پوری کر دی تھی۔ آسم سے مل کر اس کی مہذب اور دلکش شخصیت کو دیکھ کر اماں کو کچھ اطمینان تو ضرور ہوا تھا۔ پھر مہرین کے چہرے پر کھلتے گلاب دیکھ کر اماں نے اپنے خدشات پر قابو پا لیا تھا، اور خوشی خوشی شادی کی تیاریوں میں لگ گئی۔ اپنی بساط سے بڑھ کر انہوں نے مہرین کے لیے جہیز تیار کیا تھا، کسی چیز کی کمی نہ رہنے دی تھی۔ ایک مکمل گھر کا ہر سامان موجود تھا۔ مہرین نے منع بھی کیا تھا کہ اتنی چیزوں کی کیا ضرورت ہے، لیکن ان کا بس چلتا تو شاید وہ اپنی دل روجان بیٹی کے قدموں میں رکھ دیتی۔ کبھی کبھی مہرین کو شدید شرمندگی کا احساس آ گھیرتا۔ وہ سوچتی کہ اماں نے اپنی خوشی کے خلاف بھی اس کی خاطر کیا کیا برداشت کیا ہے، حالانکہ اس نے اماں کی خوشی کو پورا کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ شاید ماں اور اولاد میں یہی فرق ہوتا ہے۔ انور بھائی کی دلہن کیسی لگی آسم؟ مہرین ڈریسنگ ٹیبل کے آگے بیٹھے ہوئے کہا، اور وہ لوگ ابھی ابھی انور کے نکاح کی تقریب سے واپس آئے تھے۔ اس کا سوال سن کر وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ بتاؤ نا، ہنسنے کی کیا بات ہے؟ ویسے خالہ جان نے زیور اور شادی کا جوڑا تو واقعی بہت زبردست بنایا تھا، لیکن وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر معنی خیزی میں ہنس پڑی۔ اب ہماری جیسی قسمت ہر ایک کی تھوڑی ہے۔ اس نے والہانہ نظروں سے مہرین کی طرف دیکھا، جو کورے کام کے بھاری میرون سوٹ کی میچنگ جویلری کے ساتھ ہوش اڑانے کی حد تک اچھی لگ رہی تھی۔ بھلا آپ کے آگے کس کا چراغ جل سکتا ہے؟ آسم نے بات پوری کی۔ خیر، چرچے تو آپ کے بھی عروج پر تھے۔ ساری محفل میں مہرین کے چہرے پر فخریہ مسکراہٹ بدستور تھی، اور یہ حقیقت بھی تھی کہ خالہ جان کے ہاں ساری تقریبات میں وہ دونوں میاں بیوی چاند سورج کی جوڑی کہلا رہے تھے۔ شادی شدہ جوڑے کی حیثیت سے ان کی اہتمام سے کی گئی تیاری نے انہیں اور زیادہ نمایاں کر رکھا تھا۔ آسم پر پڑنے والی لڑکیوں کی توصیفی نظریں مہرین نے بارہا نوٹ کی، اور آج رخصتی سے پہلے جب اسے اور آسم کو مووی بنوانے کے لیے اسٹیج پر بلوایا گیا، دلہن کے پہلو میں بیٹھے ہوئے انور بھائی آسم کے وجیہہ سراپے کے آگے کتنے دبے دبے سے لگ رہے تھے، اور وہ خود آسم کے سنگ فخر سے سر اونچا کیے بیٹھی تھی۔ عام سے نقوش کی مالک سائرہ بھی اس پر کوئی خاص اثر نہیں ڈال سکی۔ چلو خیر، انور بھائی اور سارا بھابھی کی جوڑی ٹھیک ہے،
اس نے دل ہی دل میں تبصرہ کیا۔ ان کی شادی کو 2 ماہ ہو گئے تھے۔ وہ بہت خوش تھی۔ زندگی ایک رو پہلی دن میں لپٹی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ چاروں طرف رنگوں اور خوشبوؤں کی برسات تھی۔ ارمانوں کے جگنوں اور خواہشات کی ساری تتلیاں اس کی دسترس میں تھیں۔ وہ اپنے سنگ اس رنگ محل سے باہر جھانکنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اماں شہزاد کے پاس چلی گئی تھی۔ فطری طور پر مہرین کچھ آزردہ ہو گئی تھی، لیکن عاصم کے والہانہ پن نے جلد ہی سب کچھ بھلا دیا۔ اس روز چھٹی تھی۔ وہ لوگ آج ذرا دیر سے اٹھے تھے۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے باوجود وہ ٹیبل پر ہی تھے۔ اچانک ڈور بیل کے ساتھ کسی نے نہایت بے صبری سے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ آ رہا ہوں بھائی، ذرا صبر تو کرو، عاصم نے دروازے پر پہنچتے ہوئے کہا۔ ارے صبر کے بچے، تجھے تو ہم اس وقت صبر کر چکے جب تم بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر یہاں عیش کرنے بیٹھ گیا تھا۔ آنے والے تندومن سے ادھیڑ عمر صاحب کا حلیہ اور تیور دونوں ہی جارحانہ تھے۔ ذرا اس مہارانی کو تو دیکھو جو میرے بچے پر قبضہ جما کر بیٹھی ہے۔ میں کہتی تھی عاصم کے ابا اسے تنہا شہر نہ بھیجو، دیکھا کیسے میرے معصوم بچے کو ورگلا لیا۔ پیچھے آنے والی خاتون غالباً ایک منزل نیچے سے بولتی چلی آ رہی تھی۔ ان کے ساتھ آنے والی نوجوان لڑکی کی ساری توجہ البتہ مہرین کے بے حد خوبصورت سے سجائے گئے لاؤنج پر تھی۔ اماں اپنے جھگڑے پھر نپٹاتی رہنا، مجھے تو فارغ کرو۔ ٹیکسی ڈرائیور نے نہایت اکھڑ پنے سے ٹین کے چھوٹے چھوٹے باکس اور ہولڈر کو زمین پر پٹکتے ہوئے کہا۔ عاصم جلدی سے اس کی طرف مڑ گیا۔ مہرین سراسیمہ سی کھڑی تھی۔ اتنا تو وہ سمجھ چکی تھی کہ آنے والے عاصم کے والدین اور بہن ہیں، لیکن دل و دماغ یقین کرنے سے قاصر تھا، کیونکہ اس کے خیال کے مطابق تو عاصم کا تعلق ایک اچھے متوسط گھرانے سے تھا۔ اس کی بات چیت اور پہننے اوڑھنے کے طور طریقے اس بات کی گواہی دیتے تھے، لیکن اب آنے والے مہمان مہرین کے ہر خیال کی بری طرح زخمی سے نفی کیے دے رہے تھے۔ اماں آپ بیٹھیں تو صحیح، مہرین چلو امی کو سلام کرو۔ عاصم نے انہیں شانے سے ہاتھ رکھ کر بٹھانا چاہا۔ ارے اس کا سلام لیتی ہے میری چٹھی، کیسے ٹھاٹھ سے میرے سجے سجائے گھر میں آ کر بیٹھ گئی۔ ان کے دھتکارنے پر پیچھے ہٹتی مہرین یہ بھی نہ کہہ سکی کہ اس سجے سجائے گھر میں ان کے بیٹے کا لگایا ہوا ایک تنکا بھی نہیں ہے۔ کرائے کے لیے گئے اس فلیٹ کا 25,000 ایڈوانس اور 6 ماہ کا بیشتر کرایہ اس کی اماں ادا کر کے گئی ہیں۔ ارے اماں اصل مالک تو آپ ہیں اس گھر کی۔ مہرین جاؤ کچھ ناشتہ وغیرہ تیار کرو۔ عاصم بدستور انہیں آرام کرنے میں مصروف تھا۔ مہرین نے بھی اس بہانے سامنے سے ہٹ جانے میں ہی عافیت جانی۔ یہ سب کیا ہے عاصم؟ تم نے آخر یہ سب کچھ مجھ سے کیوں چھپایا؟ رات کو اپنے کمرے میں آتے ہوئے مہرین پھٹ پڑی۔ سارا دن اسی اعصاب شکن صورتحال کا سامنا کرتے کرتے اس کے اعصاب جواب دے رہے تھے۔ کیا چھپایا تھا میں نے تم سے؟ تمہیں نہیں پتا تھا کہ میرے والدین اور بہن موجود ہیں؟ ناراض تھے تو کیا ہمیشہ ہی ناراض تو نہیں رہ سکتے تھے؟ وہ اکھڑ پن سے گڑگڑایا تو اس کے لہجے کی تبدیلی مہرین کو چونکا گئی۔ میرا یہ مطلب نہیں ہے، میں خود ان سے ملنا اور انہیں منانا چاہ رہی تھی، لیکن یہ تو کچھ عجیب سے لوگ۔ بس بس بہت ہو گیا۔ وہ اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی ایک دم غصے میں آ گیا۔ کیا عجیب و غریب ہے، میں سب سمجھتا ہوں تمہاری باتوں کا مطلب میرے سیدھے سادے والدین کو جاہل گنوار ثابت کرنا چاہ رہی ہو۔ کان کھول کر سن لو مہرین بیگم، وہ جیسے بھی ہیں میرے ماں باپ ہیں، ان کی دیکھ بھال اور خدمت میرا فرض ہے، اور اگر سمجھو تو تمہارا بھی۔ اپنی پسند سے شادی کر کے انہیں ایک دھچکا دے چکا ہوں، اب انہیں میرے حوالے سے کوئی تکلیف پہنچے یہ میں بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، تم سنو اپنے اماں ابا کا لیکچر۔ عاصم کے لہجے میں جھانکتی اجنبیت مہرین کو بری طرح تپا گئی۔ اس نے بھلا کب اپنی مرضی کے خلاف کچھ سنانا گوارا کیا تھا؟ جب اتنے ہی فرمانبردار تھے تو میرے ساتھ یہ سارا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کیا ڈرامہ کیا ہے؟ میں نے کوئی ہاتھ تو نہیں جوڑے تھے شادی کے لیے، تم ہی پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ نہیں تو مجھے کیا مصیبت تھی جو میں اپنے گھر والوں کی عدم موجودگی میں اتنا بڑا قدم اٹھاتا، اور تم بجائے میری شکر گزار ہونے کے الٹا الزام دے رہی ہو۔ عاصم نے کمبل اپنے اوپر کھینچتے ہوئے کہا تو وہ حیرت بھری نظروں سے اپنے محبوب شوہر کو دیکھتی رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ عاصم نے کہا ہے۔ وہ تو سمجھتی تھی کہ عاصم نے اس کی محبت میں اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا، لیکن اس لمحے کا یہ انکشاف کہ اس نے تو اپنی ذات کو
मजबूरी का सौदा बनाकर। आसिम के सर मुंडा है, इसके दिल को कहीं पाताल में गिराया जा रहा था। अपनी ज़ात का सारा फ़ख्र रूई के गालों की तरह बिखरता हुआ महसूस हो रहा था। न जाने कितनी देर वो इस तरह बैठी रही, बेआवाज़ आंसू इसके चेहरे और दामन दोनों को भगो रहे थे। काफ़ी देर बाद इसने गर्दन मोड़कर देखा तो आसम गहरी नींद में सो चुका था। इसके हल्के-हल्के खर्राटों की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। शायद रात के किसी पहर या कल सुबह आसम अपनी बातों पर शर्मिंदा हो और कहे कि महरी, तुम तो मेरी अवालीन मोहब्बत हो, भला मैं तुमसे कैसे दस्तबरदार हो सकता हूँ। ये सब कुछ तो मैं गुस्से में कह गया था। करवट लिए लेटी महरीन के कान में दिलखुश फहम ने फिर सरगोशी की, तब वो कुछ पुरसकून होने लगी। अगर ऐसा है तो मैं अब दोबारा ये मौजू नहीं छोड़ूंगी। जैसे भी हैं आसिम के वालिदैन हैं, इन्हें खिदमत और मोहब्बत से अपना बनाऊंगी। गलती मेरी भी है, मुझे आसिम के सामने इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। ज़ाहिर है कौन अपने घर वालों की बुराई सुनता है। औरत की फितरत में रचिल असली महबूबियत ने एक दफ़ा फिर महबूब को बरी अज़मा करार देकर गुनाह अपने खाते में डालना चाहे। लेकिन ना इस रात, ना इससे अगली सुबह और ना ही इसके बाद आने वाली बहुत ही सुबह में कोई फूल खिलाता खुशकुन लम्हा इसकी झोली में आ गिरा। सुबह और शाम में अजब सदमोहरी सी बसेगी। पहली तलख़ी पैदा हुए भी अब तकरीबन 1.5 माह होने को आए थे। आसिफ ने इस तमाम अरसे में बारहा महरीन को ये जता दिया था कि हालात को जूं का तूं इसे बर्दाश्त करना है, नहीं तो वो कुछ और फैसला भी कर सकता है। इसके लहजे की कतियत महरीन के सारे वजूद पर एक मायूस बनकर फैल गई थी। वो बिल्कुल खामोश होकर रह गई थी। आसिम के वालिदैन का भी यही रवैया ललमा, खास तौर पर इसकी माँ। वो तो महरीन को जरा सी रियायत देने के लिए तैयार नहीं थी। महरीन कमीज का बटन टूटा हुआ है, जल्द अज जल्द टांग दो। आसम कमीज लिए किचन में चला आया, जहां वो रात के खाने की तैयारी में मसरूफ थी। अब इसकी घरेलू जिंदगी बहुत मसरूफ होकर रह गई थी। ऑफिस से आने के बाद खाना पकाने, घर की सफाई और सैकड़ों छोटे मोटे काम इसकी तवज्जो के मोहताज होते थे। आसम की माँ अपनी बेटी को तो शायद कसम दिलाकर लाई थी कि किसी काम को हाथ नहीं लगाना। जरा सी देर रुक जाओ, जरा कीमा भून जाए, महरीन ने नरमी से जवाब दिया। आसम से उलझना इसने बिल्कुल छोड़ दिया था। क्या फ़ायदा जब इंसान के पास दूसरा कोई रास्ता ही ना हो। इसने सोच लिया था कि अम्मा को अब अपनी ज़ात से किसी दुख या उलझन में मुब्तला नहीं करेगी। यही वजह थी कि इनकी हर टेलीफोन पर सब कुछ अच्छा है की रिपोर्ट वो इन्हें खुशी-खुशी सुनाती और दूर बैठी माँ का दिल मुतमईन हो जाता। आसिम का लहजा भी इनसे बात करते हुए किस कदर मोहब्बत वाला हो जाता था। किस कमाल का अदाकार है ये शख्स। महरीन हैरत से सोचती। उलझे-उलझे बालों और मलकजे कपड़ों में मलबूस महरीन पर इसने एक नज़र डाली। नाहीद से कहा करो, तुम्हारा हाथ बटाया करे। ना जाने इसने सुनने में गलती हुई थी या वाक़ई वो माइले बाकरम था। नाहिद, नाहिद, ये क्या सारा वक़्त रिसालों और टीवी में लगी रहती हो? सारा दिन घर में होती हो, कुछ तो घर में दिलचस्पी लिया करो। वो महरीन को वहीं छोड़कर बहन के सर पर जा पहुँचा, जो हस्बे मामूल सोफ़े में धँसी वीडियो में मसरूफ़ थी। जहेज़ में लाए इस कीमती सोफ़े को देख-देख कर महरीन का दिल रोता था, जो चाट, छोले, खाना-पीना वगैरह के नाहिद के सारे मशाग़िल की नज़र होकर दीदाए इबरत बन चुका था। शर्म तो नहीं आती तुझे? ज़रा सी देर में बीवी ने भर दिया और तू खड़ा हो गया बहन पर चिल्लाने। अम्मा हस्बे आदत फुल वॉल्यूम से गोया हूँ। अम्मा, मैं एक बात समझा रहा हूँ, आप गलत बात ना करें। वो न जाने किस मूड में था, जो बीवी की हालत पर ज़रा सा रहम आ गया था। हाँ, हाँ, गलत बातें तो हम ही करते हैं, सही तो तू है या तेरी बीवी। अरे मेरी बच्ची, तेरी किस्मत ही खराब है। अब तो भाई भावज के यहाँ नौकरी करेगी, तो फिर ही रोटी के 2 टुकड़े खाने को मिलेंगे। इन्होंने ख्वामखा ही आँखों पर दुपट्टा रख लिया था। इधर बेटी साहबा ने भी इस सीन में ज़्यादा जान पैदा करने के लिए अम्मा के कंधे में सर रखकर सिसकियाँ लेनी शुरू कर दी। अरे अम्मा, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो ये उफ़ मर गया। लाउंज में पड़े बॉक्स से पैर टकराने पर आसम पैर पटक कर वहीं बैठ गया। लाउंज और कमरे अब हमावक्त रेलवे प्लेटफॉर्म का सा मंजर पेश करते थे। मैं तो पहले ही कहता था आसम कि माँ, हमारा गुजारा इनके साथ मुश्किल है। इस बेइज्जती से तो कहीं अच्छा है कि मैं भीख मांग कर तुम्हारा और अपनी बेटी का पेट पाल लूं।
ابا بھلا کیسے پیچھے رہتے، حالانکہ اچھے خاصے صحت مند تھے۔ مہرین نے تو سوائے انتہائی ضرورت کے انہیں بستر سے اٹھتے بھی نہیں دیکھا تھا، یہاں تک کہ وہ چہل قدمی کو بھی انتہائی فضول قرار دیتے تھے کہ اس قدر پاگل پن ہے بھلا اس عمر میں خود کو اتنا تھکانا، کہیں جوڑ کھل گئے تو بالکل ہی بستر سے لگ جائیں۔ انہوں نے بلاک میں رہنے والے چند بزرگ خواتین و حضرات کو پابندی سے صبح شام کی واک کرتے دیکھ کر تبصرہ کیا، کم بخت دنیا تو تیری خراب ہی ہو چکی ہے، اب عاقبت بگاڑنے پر کیوں تلا ہوا ہے، وہ بھی ایسی لڑکی کے پیچھے جس نے سسرال والوں کا برات کے ساتھ آنا بھی ضروری نہ سمجھا۔ ارے ماں باپ کے حقوق کو تو کوئی خوش قسمت ہی ادا کر سکتا ہے۔ آسم کو متاثر ہوتا دیکھ کر اماں نے مذہب میں والدین کے حقوق پر بصیرت افروز لیکچر کا آغاز کر دیا۔ نہ جانے ہم سب مذہب میں سے صرف اپنے اپنے مطلب کی باتیں ہی کیوں نکالتے ہیں۔ کچن میں کھڑی مہرین کو اب کچھ اور سنائی نہیں دے رہا تھا۔ مرضی سے کی گئی شادی اس کے لیے ایک الزام بن کر رہ گئی تھی، جو آسم کے علاوہ گھر والوں کے منہ سے بھی نہ جانے کتنی دفعہ کس کس عنوان سے اس کی روح کو چھیڑ ڈالتی تھی۔ واقعی جو بہویں سارے گھر والوں کی خوشی کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کرتی ہیں، ان کی خوشی بختی اور احترام کا الگ ہی رنگ ہوتا ہے۔ بعد میں چاہے سسرال والے لاکھ اس کے رویے کو ناپسند کریں، لیکن ایک لحاظ اور ظاہر داری بہرحال برقرار رہتی ہے، اس طرح بے تکیر تو نہیں ہوتی۔ باہر ہونے والا ہنگامہ اب سر پڑ چکا تھا۔ آسم رفع شر کی خاطر شاید نیچے جا چکا تھا۔ ٹی وی کی تیز آواز نے اس کو بابر کروا دیا تھا۔ سب دوبارہ اپنے اپنے مشاغل میں مصروف ہو چکے ہیں، سو وہ بھی غنیمت جان کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ انور کی بیٹی کا عقیقہ تھا، خالہ جان اور انور خود کارڈ لے کر آئے تھے۔ مہرین اور آسم کے علاوہ اس کے ساس سسر اور نند کو بھی بڑے اصرار سے مدعو کر کے گئے تھے۔ مہرین کا دل تو نہ چاہتا تھا، لیکن خالہ جان کی محبتوں کے آگے وہ مجبور تھی، اس لیے ان کی شفقتوں میں بھی کبھی کمی نہ آئی تھی۔ شروع میں تو وہ اکثر آ جایا کرتی تھیں، لیکن رفتہ رفتہ آسم کی اماں کی زبان تیزی نے انہیں اپنے قدم روکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ سمجھ گئیں کہ ان کا زیادہ آنا جانا مہرین کی مشکلات میں اضافہ کرے گا۔ فون پر البتہ وہ اس کی خیر خبر ہر دوسرے دن لے لیا کرتی تھی۔ خالہ جان نے تو بڑے اصرار سے مہرین کو صبح سے آنے کو کہا تھا، بلکہ اس کی ساس سے بھی درخواست کی تھی کہ مہرین کو صبح بھجوا دیں، جس کے جواب میں انہوں نے چیخ کر کہا، لو بھلا ہم بھجوانے والے کون ہوتے ہیں، خود مختار ہیں، جہاں چاہیں جائیں جہاں چاہیں آئیں، ہم نے کون سا پیر پکڑ رکھے ہیں۔ صبح سے تو خیر نہیں، لیکن مہرین یہ ضرور چاہ رہی تھی کہ وقت سے ذرا پہلے پہنچ جائے تو اچھا ہے۔ لیکن ناہید اور ان کی اماں کی تیاریوں میں پوری شام نکل گئی۔ اماں کی تیاریاں دیکھ کر مہرین حیران ہی تو ہو گئی تھی، لیکن ساتھ ساتھ تھوڑی پریشان بھی تھی، اور ان کی اور ناہید کی سج دھج میں 19-20 کا فرق بھی نہ تھا۔ بھاری کام کے جوڑے کے ساتھ ساتھ بھاری زیور اور میچنگ سینڈل تک موجود تھی۔ خود اس نے کبھی ماں کو ہلکے رنگوں کے علاوہ اور کچھ پہنتے ہوئے نہ دیکھا تھا۔ خالہ جان بھی کچھ چھوٹے چھوٹے ٹاپس اور باریک سی چین کے علاوہ زیور کے استعمال میں محتاط رہتی تھی، اس لیے اب مہرین دل ہی دل میں شرمندہ ہو رہی تھی۔ ظاہر ہے عقیقے میں خاندان اور جان پہچان کے کتنے ہی لوگ ملتے، لیکن اس وقت ساس کو کچھ کہنا بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے برابر تھا، اور اس نے تو اس 1.5 سال کے عرصے میں بڑی سے بڑی باتوں کے جواب میں چپ کا روزہ نہ توڑا تھا۔ جس وقت یہ لوگ تقریب میں پہنچے تو خاصی دیر ہو چکی تھی۔ حال پوری طرح مہمانوں سے بھر چکا تھا۔ خالہ جان البتہ بے تابی سے داخلی دروازے پر موجود تھی۔ مہرین کو دیکھ کر ان کا چہرہ کھل اٹھا۔ خیر تو تھی، اتنی دیر کیسے ہو گئی؟ انہوں نے مہرین کی ساس کا تپاک سے سواگت کیا۔ ہمارے دروازے پر تمہاری طرح گاڑی تو کھڑی نہیں، جب دل چاہا اور چل دیے۔ ظاہر ہے رکشا ٹیکسی میں وقت تو لگتا ہے۔ ان کا موڈ تو ہمیشہ سوانیزے پر رہتا تھا۔ اپنے سارے اہتمام کو وہ گول کر گئی۔ اچھا چلیں اندر تو چلیں، اور بھائی صاحب آپ تو خیریت سے ہیں؟ خالہ جان نے بات کا رخ موڑتے ہوئے آسم کے والد کو مخاطب کیا، جو اس وقت شکر ہے خوشگوار موڈ میں تھے۔ فوراً ہی اپنی کسی خود ساختہ بیماری کا حال تفصیل سے سنانا شروع کر دیا۔ اوفو، یہ خاص الخاص پھوپھی جان اب تشریف لا رہی ہیں۔ سائرہ بھابھی نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی پر پیار کیا تو وہ بھی مسکرا دی۔ ماشاء اللہ بھابھی، کتنی پیاری سی گڑیا ہے، بہت بہت مبارک ہو۔ ننھی سی ربا کو گود میں لے کر وہ سچ مچ بہت خوش ہوئی۔ بھائی کیوں نہ پیاری ہو، آخر اتنی حسین پھوپھی کی بھتیجی ہے۔ سائرہ بھابھی نے
خوش دلی سے اسے سراہا تو وہ جواباً مسکرا بھی نہ سکی۔ اس حسن کے غم نے تو اسے یہ دن دکھایا تھا۔ اب تو سچی بات یہ ہے کہ اس کا آئینہ میں اپنی شکل دیکھنے کا بھی دل نہ چاہتا تھا۔ توبہ ہے مہرین، آخر کہاں ہوتی ہو تم؟ ہم تو تمہاری شکل دیکھنے کو ترس گئے۔ شادی نہ ہوئی، کالے پانی کی سزا ہو گئی۔ اس کی ایک کزن قریب چلی ہے۔ ارے بیٹا، شادی کے بعد سب لوگ یوں ہی اپنے اپنے گھروں کے دھندے میں پھنس کر رہ جاتے ہیں۔ خالہ جان نے اسے جواب دینے سے بچانا چاہا۔ آنٹی، شادیاں تو سب کی ہوتی ہیں، لیکن مہرین تو بالکل ہی بدل کر رہ گئی۔ رنگ و روپ بھی کچھ بھی تو پہلے جیسا نہ رہا۔ ایک اور واقف کار لڑکی نے تبصرہ کیا۔ اور جبکہ ہمارے دولہا بھائی ماشاءاللہ کتنے فریش اور سمارٹ ہو رہے ہیں، ایک اور نے فکرہ چست کیا۔ تو مہرین نے بڑے دنوں بعد آسم کو غور سے دیکھا۔ سفید کلف لگے شلوار قمیض میں قیمتی پرفیوم میں بسا ہوا وہ اپنی شخصیت کے سارے سحر کے ساتھ نمایاں تھا۔ ویسے آسم بھائی، اس حسن کا راز؟ ایک اور شوق کہہ کا بلند ہوا۔ مہرین کا دل چاہا کہ چینک چینک کر ان معصوم لڑکیوں کو جو ابھی زندگی کی تلخ حقیقتوں سے نا واقف تھیں بتائے کہ خدا کے لیے اس ظاہری چمک دمک پر نہ جاؤ۔ اس خوش رنگ پردے کے پیچھے زندگی کے اسٹیج پر کبھی کبھی بہت بدصورت کھیل ہوتا ہے، جب زندگی کے رہے سہے رنگ بھی اڑا دیتے ہیں۔ اے ہے لڑکیوں، کیوں میرے بچے کو نظر لگانے پر تلی ہوئی ہو؟ اس کا خون بہت ہلکا ہے۔ مہرین کی ساس نے کراری آواز میں پھٹکارا تو اپنی تعریف پر شاداں فرحاں آسم بدمزہ ہو کر رہ گیا۔ ارے بہن آئیے، کھانا لگ گیا ہے۔ آپ کہاں ان لڑکیوں کی باتوں میں الجھ گئے؟ خالہ جان چند ہی دنوں میں مہرین کی ساس کی رائی کا پہاڑ بنانے کی عادت سے اچھی طرح واقف ہو گئی ہیں۔ ویسے مہرین، تمہاری ساس اور ہسبینڈ کو ایک ساتھ دیکھ کر واقعی یقین ہو جاتا ہے کہ گلاب کے ساتھ کانٹے موجود لازمی ہے۔ اس کی ایک کزن نے سرگوشی کی۔ ہاں بہن، قسمت والی ہو، بیٹے کی اولاد گود میں کھلا رہی ہو۔ یہاں تو لگتا ہے یہ حسرت دل میں لیے قبر میں جا سوئیں گے۔ مہرین کی ساس نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کر پلٹ کر جھکی مہرین سے سر نہ اٹھایا گیا۔ جاننے آس پاس کتنے لوگوں نے ان کا یہ دل چیر دینے والا فقرہ سنا ہوگا۔ ایسا نہ کہیں بہن، اللہ نے چاہا تو میری مہرین بھی بیٹا اور بیٹی دونوں گود میں کھلائیں گی۔ اس سمے خالہ جان اسے بالکل اماں جیسی لگی۔ مہرین کی ساس نے تنزن ہنکارا بھرنے پر ہی اکتفا کیا، کیونکہ قریب بیٹھی نہید انہیں تنبیہی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ نہید کو اس بات کا خیال رہتا تھا کہ وہ لوگ جب کہیں جائیں تو بہت تہذیب یافتہ گھرانے کے لیے افراد دکھائی دیں۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ والدہ صاحبہ کا انداز گفتگو تہذیب کے دائرے میں رہے، اسی لیے وہ خود بھی گھر میں چائے چینک چینک کر آسمان سر پر اٹھائے رکھتی، لیکن کسی محفل میں اس کی گفتگو مدھر مسکراہٹ کے ساتھ دھیرے دھیرے بولنے گئے چند جملوں پر ہی محیط ہوتی، اور اس وقت تو آس پاس کئی اسمارٹ لڑکے نظر آ رہے، سو وہ اماں کی وجہ سے اپنا امپریشن خراب ہونے نہیں دینا چاہ رہی تھی۔ ارے مہرین، یہ کیا خالی پلیٹ لیے بیٹھے ہو؟ کچھ نکالو۔ سائرہ بھابھی اس طرف چلی آئیں۔ نہیں بھابھی پلیز، میں اچھی طرح کھا چکی ہوں، اب بالکل گنجائش نہیں۔ ان کے اصرار پر مہرین نے صفائی سے جھوٹ بولا۔ دکھ کی ایک دبیز چادر اسے اپنے چاروں طرف تنی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا اسے اولاد کی خواہش نہیں تھی؟ لیکن زندگی کی اس سب سے بڑی خوشی کا گلا گھونٹنے والا بھی وہ ستمگر ہی تھا۔ ہم ابھی بچہ افورڈ نہیں کر سکتے، یہ اسی کا کہنا تھا، جس کا مطلب مہرین اچھی طرح سمجھتی تھی۔ ظاہر ہے بچہ ہو جانے کی صورت میں وہ اپنی ملازمت جاری نہیں رکھ سکتی تھی، اور اس کی ملازمت آسم کے لیے بڑا بینیفٹ تھا۔ وہ فطرتاً خود پرست انسان تھا، اپنی تنخواہ کا بڑا حصہ وہ اپنے لباس اور دیگر آسائش کی چیزوں پر خرچ کر دیتا تھا۔ اس کی جس ویل ڈریسنگ کی مہرین کبھی دیوانی ہوتی تھی، اب وہی شوق اس کے جی کا جنجال بن چکا تھا۔ ایسے میں مہرین کی نوکری، گھر کی عیشت ضرورت تھی، خود مختار ہوتے ہوئے بھی وہ کتنی بے اختیار تھی، یہ اس کا دل ہی جانتا تھا۔ آسم اس کی یہ کمزوری اچھی طرح جان چکا تھا، اور وہ خود اب اپنے کیے کو ہر صورت نبھانا چاہتی تھی۔ اماں اور شہزاد بھائی کو اس کی طرف سے کوئی دکھ نہ ملے یا دنیا اس پر ہنسے، یہ اسے کسی طرح منظور نہیں تھا۔ سامنے کھڑی سائرہ بھابھی کو بے فکری سے ہنستا دیکھ کر اسے بے ساختہ رشک آیا۔ کتنا سکون اور طمانینت تھی ان کے چہرے پر۔ خالہ جان کس طرح ان پر واری صدقہ ہوتی تھی۔ پاس کھڑے انور نے جھک کر ان سے کچھ کہا تو وہ پھر کھلا کر ہنس دے۔ ننھی ربا کو گود میں لیے وہ دونوں کس قدر آسودہ اور مکمل لگ رہے تھے۔ انور کے متعلق اپنے پچھلے دماغ یاد کر کے اس کی پریشانی ارکلوک ہو گئی۔ وہ کتنا مہذب اور ذمہ دار شخص لگ رہا تھا، سب رشتوں اور محبتوں کے ساتھ نبھاتا ہوا، اور وہ خود کتنا گر گئی تھی۔ اس سے اپنے وجود سے شرم محسوس ہونے لگی۔ بیٹا، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ چلو، میں کب سے مووی بنوانے کے لیے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں۔ خالہ جان کے کہنے پر وہ چونک کر اٹھی، اور اسے خبر بھی نہیں ہوئی کہ
ان کی بری آنکھوں میں اس کے لیے ملال کے کتنے سائے لرزاں تھے۔ آج وہ کتنے عرصے بعد اپنی کلیگ مسز سجاد کے ساتھ دفتر سے اٹھتے ہوئے قریبی شاپنگ مال میں آئی تھی۔ آسم اسے کبھی کبھار پک کر لیا کرتا تھا۔ وہ عموماً آفس سے جلد اٹھ جاتا تھا، جبکہ ماہرین کے کام کی نوعیت 4 بجے سے پہلے فارغ نہیں ہونے دیا کرتی تھی، لہٰذا وہ عام طور پر گھر سے نزدیکی پوائنٹ کو ہی استعمال کرتی تھی۔ مسز شہزاد کی کوئی رشتہ دار خاتون مل گئی، وہ ان سے باتوں میں مصروف ہو گئی۔ ماہرین وگزاری کے لیے دکانوں کے باہر لگے ہوئے شوکیسوں میں ملبوسات دیکھنے لگی۔ اسے یہ سب بڑے اجنبی سے لگے۔ خود اتنا عرصہ ہو گیا تھا کوئی نیا کپڑا بنائے، تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ آج کل بڑے پانچوں کا فیشن ہے، قمیضوں کی لمبائی کم ہے یا زیادہ، آدھی سینوں کا فیشن کب شروع ہوا، اسے تو کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ اس کے دل سے ہوک سی اٹھی۔ وہ ایسی کب تھی؟ جب گھر میں دولت کی کمی تھی تب بھی اماں اسے اچھے سے اچھا پہناتی تھی۔ کم قیمت کپڑا بھی ان کے سلیقہ ہاتھوں میں آ کر بیش قیمت ہو جایا کرتا تھا۔ پھر جوب میں آنے اور شہزاد کے باہر جانے کے بعد تو اس کی شخصیت کے سارے رنگ کھیلتے چلے گئے۔ مارکیٹ میں جب بھی نیا کپڑا آتا وہ سب سے پہلے خریداروں میں ہوتی، اور پھر بھابھی کے بھیجے گئے غیر معمولی ملبوسات۔ وہ تو خیر اب بھی آنے جانے والے کے ہاتھ کافی کپڑے بھجوا دیا کرتے تھے، لیکن آسم نے کہہ دیا تھا کہ یہ سب نہید کے جہیز کے لیے اماں کے پاس رکھوا دو۔ حالانکہ اماں اور نہید ان میں سے بیشتر سلوا کر پہن لیتی۔ ان کی پلکیں خود بخود بھیگنے لگی۔ پتہ نہیں مسز سجاد کہاں رہ گئی تھی۔ مہری نے سر جھٹکتے ہوئے نظریں شوکیس سے ہٹا کر سامنے سڑک پر جمائی تو نگاہ پلٹنا بھول گئی۔ سڑک کے دوسری جانب بنے شاپنگ سینٹر سے ڈھیر سارے پیکٹ اٹھائے باہر نکلتا وہ آسم تھا۔ اس کے ساتھ جدید تراش کے لباس میں وہ جو کوئی بھی تھی خاصی خوش شکل تھی۔ پارکنگ میں کھڑی نئے ماڈل کی اکارڈ میں سامان پیچھے رکھ کر آسم نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ وہ لڑکی اس کی برابر والی سیٹ پر آ گئی۔ سڑک کے دوسرے کنارے کھڑے ہو کر بھی مہرین نے آسم کے چہرے پر چھائی سرشاری محسوس کر لی تھی۔ اس لڑکی کے چہرے پر بھی گویا مسکراہٹ نے مستقل بسیرا کیا ہوا تھا۔ توبہ ہے، یہ میری جٹھانی کی بہن بھی نہ جہاں مل جائے گی جانے کہاں کہاں کے سے چھیڑ دے گی، اور تم بھی خوب ہو مجھے چھوڑ کر یہاں آ گئی۔ مسز سجاد حسب عادت بولتی جا رہی تھی۔ مہرین کیا بات ہے؟ خیر تو ہے؟ اس طرح گمسم کیوں کھڑی ہو؟ وہ اپنی باتوں کا جواب نہ ملنے پر پریشان ہو گئی تھی۔ کچھ نہیں، چلیں۔ اس نے صبر ضبط کے کتنے ہی مراحل لمحوں میں طے کیے تھے۔ آنکھوں پر ہاتھ رکھے مہرین نہ جانے کتنی دیر سے لیٹی تھی۔ 12 بجنے کو تھے، لیکن آسم کا اب تک پتہ نہ تھا۔ آج کل وہ دیر سے ہی گھر آتا تھا، کھانا بھی کئی دنوں سے باہر ہی کھا کر آتا تھا۔ آج جو کچھ مہرین نے دیکھا تھا وہ اس کے لیے بالکل غیر متوقع تو خیر نہیں تھا، لیکن انتہائی تکلیف دہ ضرور تھا۔ آسم کی ہرجائی طبیعت سے تو وہ جلد ہی آگاہ ہو گئی تھی۔ آفس میں، تقریبات میں، ہر جگہ وہ اپنی خوبصورتی کا فائدہ اٹھانا جانتا تھا۔ قریبی فلیٹوں میں اس کی بڑھتی ہوئی دلچسپی بھی مہرین نے کئی بار نوٹ کی تھی، لیکن وہ بہت سی باتوں کی طرح مہرین نے دل پر پتھر رکھ لیا تھا، اور یہ بھی تھا کہ کسی معاملے میں کوئی سنجیدہ صورت بھی اختیار نہیں کی تھی۔ لیکن آج اسے اپنے چاروں طرف خطرہ منڈلاتا ہوا محسوس ہوا۔ آسم کی اس لڑکی سے بدکلفی احساس دلا رہی تھی کہ معاملہ سیریس ہے۔ داخلی دروازے پر آہٹ سنتے ہی اس نے دوسری طرف کروٹ لے لی تھی۔ وہ اس وقت آسم کا سامنا نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ اندر آنے والا آسم ہی تھا، اور حسب توقع خاصا خوش تھا۔ گزرا ہوا خوشگوار وقت اس کے موڈ کو یکسر بدلے ہوئے تھا۔ سیٹی پر شوق سی دھن بجاتے ہوئے وہ واش روم میں گھس گیا۔ چینج کر کے بیڈ پر آتے ہوئے اس نے مہرین کو 2-3 آوازیں بھی دی، لیکن وہ سوتی بن گئی۔ اس کا دل اس وقت آسم کی شکل دیکھنے کو بھی نہیں چاہ رہا تھا، جو اس کے لیے محض چونٹیوں سے بھرا کباب ہی ثابت ہوا تھا۔ چند دنوں سے مہرین محسوس کر رہی تھی کہ مسز سجاد اس سے کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، مگر رک سی جاتی۔ آخر انہوں نے آفس ٹائم کے بعد پکڑ ہی لیا۔ مہرین، میں کچھ کہنے جا رہی ہوں، وہ تمہیں اچھا تو نہیں لگے گا، لیکن میں یہ نہیں چاہتی کہ تم بے خبری میں ماری جاؤ۔ پھر اس کی سوالیہ نظروں کے جواب میں مسز سجاد نے جو کچھ بتایا، اس کا لب لباب یہ تھا کہ جس فیکٹری میں سجاد صاحب جاب کرتے ہیں وہاں انہوں نے اتفاق سے آسم کو بھی آتے جاتے دیکھا۔ جب انہوں نے اسے ایم ڈی صاحب کی گاڑی آزادانہ طور پر استعمال کرتے دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا، اور انہوں نے ایم ڈی صاحب کے ڈرائیور سے اس کی بابت معلوم کیا تو وہ یہ جان کر حیران رہیں گے کہ آسم صاحب کا ہونے والا داماد ہے، اور ان کی اکلوٹی بیٹی سے جلد ہی اس کی باقاعدہ منگنی ہونے والی ہے۔ یہ سن کر سجاد صاحب تو چکرا کر رہ گئے، اور انہوں نے اپنا فرض سمجھا کہ اس سارے معاملے کو فوراً سے بیشتر مہرین کے علم میں لایا جائے۔
اس سارے معاملے کو مسز شہزاد کی زبانی سنتے ہوئے مہرین کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ اس شخص نے اس کا ہر بھرم توڑ کر رکھ دیا تھا، گو مسز سجاد کے خلوص پر کوئی شبہ نہیں تھا۔ یہ ان کی اور ان کے شوہر کی ہمدردی ہی تھی جو مہرین کو آگاہ کرنے کے لیے آگے بڑھ گئے تھے، لیکن اپنی ذات کے رستے ہوئے پہلو تو انسان خود سے بھی پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے، ہزار پردے ڈالے رکھتا ہے۔ بہرحال اب کچھ نہ کچھ کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ اتنا تو وہ سمجھ چکی تھی کہ اس روز آسم کے ساتھ نظر آنے والی لڑکی سجاد صاحب کے ایم ڈی کی بیٹی ہی ہے، پر آسم سے اس کا ربط و ضوابط اتنا کس طرح بڑھا یہ وہ نہ جان پائی، اور نہ ہی سجاد صاحب کو اس بارے میں کچھ معلوم تھا۔ نائلہ کو فون کرتے ہوئے اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ یہ فون نمبر سجاد صاحب کی کوششوں سے ہی ملا تھا۔ انہی کا مشورہ تھا کہ مہرین براہ راست نائلہ سے بات کرنی چاہیے، کیونکہ اب پانی سر سے اونچا ہو چلا ہے۔ فون غالباً کسی ملازم نے ریسیو کیا جو مہرین کو انتظار کرنے کا کہہ کر گیا تھا۔ نائلہ اسپیکنگ۔ چند سال بعد دوسری طرف سے آواز ابھری تو لمحے بھر کے لیے مہرین کا دل سنبھلنا مشکل ہو گیا۔ مس نائلہ، مجھے آپ سے ملنا ہے، بہت ضروری۔ اتنی سی بات کہتے ہوئے بھی اس سے اپنی آواز کی لرزش چھپی نہ رہ سکی۔ لیکن آپ ہیں کون؟ میں پہچانی نہیں۔ دوسری طرف کی حیرانگی بجا تھی۔ ہم آپ پہلے کبھی نہیں ملے، لیکن یقین کریں یہ ملاقات ہم دونوں کے لیے ضروری ہے۔ پھر بھی کچھ اتا پتا اس طرح اجنبیوں سے میں کبھی نہیں ملتی۔ نائلہ اب بھی تذبذب کا شکار لگ رہی تھی۔ میں آپ سے آسم کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ میرے خیال میں اب آپ کی الجھن کچھ نہ کچھ ضرور رفع ہو گئی ہوگی۔ مہرین کا لہجہ پرسکون ہو چلا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر بتائیں کہ آپ سے ملاقات کب اور کہاں ہو سکتی ہے؟ نائلہ نے فیصلہ کن انداز میں سانس لیتے ہوئے کہا۔ آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں، میں خود آپ کے گھر آ سکتی ہوں اگر آپ مناسب سمجھے تو ابھی۔ ٹھیک ہے تو پھر آ جائیں، میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ شاید شش و پنج میں خود کو زیادہ دیر رکھنا نہیں چاہ رہی تھی۔ مسز نائلہ، یہ ملاقات اگر تنہائی میں ہو تو آپ فکر نہ کریں، میں سمجھتی ہوں۔ اچھا تو پھر ملتے ہیں، خدا حافظ۔ مہرین نے ریسیور رکھتے ہوئے مسز سجاد کی طرف دیکھا۔ بالکل صحیح کیا تم نے، اب سجاد تمہیں سبحانی صاحب کے ہاں چھوڑ آئیں گے، انہوں نے نائلہ کے والد کا نام لیتے ہوئے کہا۔ مسز سجاد ہی کے گھر سے یہ بات چیت ہو رہی تھی۔ آسم آج صبح ہی 2 روز کے لیے فرم کے کام سے شہر سے باہر گیا تھا، لہٰذا وہ اس کی غیر موجودگی میں اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتی تھی۔ آج مہرین اور مسز سجاد دونوں نے ہی آفس سے چھٹی لی تھی۔ پروگرام یہ تھا کہ سجاد صاحب آج لنچ بریک تک گھر آ جائیں گے اور پھر اپنے گھر سے مہرین کو لے کر نائلہ کے ہاں چھوڑ آئیں گے۔ بی ریلیکسڈ مہرین، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مسز سجاد نے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی مہرین کی اضطرابی کیفیت کو بھانپتے ہوئے تسلی دی۔ سجاد صاحب نے گاڑی نائلہ کے گھر سے ذرا ہٹ کر پارک کی تھی، کیونکہ انہیں سبحانی صاحب کا گیٹ کیپر اور دیگر ملازم اچھی طرح جانتے تھے۔ آپ کا اور سجاد بھائی کا آپ کا احسان میں زندگی بھر نہیں بھلا سکوں گی۔ مہرین کی آواز رند ہوئی۔ بھائیوں کے بہنوں پر احسان نہیں ہوتے، آئندہ ایسی بات نہ کرنا۔ سجاد صاحب نے دھیرے سے مہرین کا سر تھپتھپایا تو اسے شدت سے میلوں دور بیٹھا شہزاد یاد آ گیا۔ اچھا بس اب جاؤ، جتنی جلدی بات ہو جائے بہتر ہے، سجاد صاحب نے کہا تو اس نے اپنی گلی ہوتی پلکوں کو خشک کر لیا۔ گیٹ سے ڈرائنگ روم تک پہنچتے پہنچتے وہ بالکل پرسکون ہو چکی تھی۔ کم از کم دل کی وہ بے قرار کیفیت اور رنج اور ایک ہوتے پاؤں اب بالکل نارمل تھے۔ اسے پر اپنے آپ پر حیرت ہو رہی تھی۔ شاید اتنے دن سے اپنے آپ سے لڑتے لڑتے اس کے اعصاب تھک چکے تھے۔ اس نے سوچ لیا تھا اب اچھا یا برا کسی بھی فیصلے کا یقین اسے اذیت ناک صورتحال کا خاتمہ تو کر دے گا جس میں پچھلے کئی دن سے وہ مسلسل مبتلا تھی۔ السلام علیکم، میں نائلہ ہوں۔ اسے بھی شاید بہت جلدی تھی جب مہرین کو بالکل بھی انتظار نہیں کرنا پڑا۔ براؤن کلر کے ہم رنگ کڑے ہوئے سوٹ میں وہ چمکدار بالوں کے ساتھ خاصی بھلی لگ رہی تھی۔ مہرین نے غور سے اس کا جائزہ لیا، انداز میں البتہ وہی بے نیازی تھی جو اس طبقے کا خاصہ ہے۔ میں مہرین ہوں، مسز مہرین آسم۔ مہرین نے اس کے چہرے پر نظریں جمائیں تو اس کے دھواں دھواں ہوتے چہرے کو دیکھ کر اسے دل کی گہرائیوں سے رنج ہوا۔ کیا بکواس ہے یہ سب، ایسا کیسے ہو سکتا ہے آسم؟ اور میں تو نائلہ نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی تو مہرین کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس بات کے سچ ہونے میں مجھے خوشی نہیں نائلہ، پھر بھی میں اس سچائی سے تم کو آگاہ کرنے یہاں تک چلی آئی۔ مہرین نے پرس سے نکاح نامہ اور دیگر شناختی کارڈ کاغذ نکال کر نائلہ کے ہاتھ میں دی
جو وہ سجاد بھائی کے کہنے پر ساتھ لے آئی تھی۔ تیزی کے ساتھ کاغذات پر نظر ڈالتی نائلہ کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا۔ مہرین نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے اپنا سر اوپر اٹھایا، ورنہ تو کتنے لمحوں سے وہ یوں ہی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ نہ جانے کتنے خوبصورت خواب اس کی پلکوں تلے بن ڈالے ہوئے تھے، کتنے ہی دلربا باتیں اس کی مٹھی میں بند ہوں گی۔ نائلہ، مجھے واقعی بہت… نہیں، مہرین کچھ نہیں کہیں۔ غلطی تو میری ہے، لیکن یقین کریں میں بے قصور ہوں۔ انجانے میں آپ کو میری ذات سے جتنا صدمہ پہنچا ہے، اس کے لیے مجھے معاف کر دیں پلیز۔ نائلہ نے دھیرے دھیرے سے اپنی بات مکمل کی تو مہرین کا دل اس پیاری سی لڑکی کے آگے جھکتا چلا گیا۔ آسم صرف آپ کا ہے اور آپ کا ہی رہے گا۔ میں آپ کے لیے دعا ہمیشہ کروں گی کہ کوئی اور نائلہ آپ کے راستے میں نہ آئے۔ نائلہ نے گاڑی مہرین کے اپارٹمنٹ کے آگے روکی۔ وہ مہرین کے لاکھ منع کرنے کے باوجود اسے چھوڑنے چلی آ گئی تھی۔ میری اور آپ کی ملاقات کے بارے میں وہ کبھی نہ جان پائے گا، آپ بالکل بے فکر رہیے گا۔ وہ مسلسل اسے اطمینان دلا رہی تھی۔ بہت بہت شکریہ نائلہ، اوکے شکریہ کا الفاظ تمہارے خلوص کے آگے بہت چھوٹا ہے، لیکن میرا رواں رواں تمہارا احسان مند ہے۔ مہرین نے گاڑی سے اتر کر کہا تو مسکراتے ہوئے گاڑی بیک کرنے لگی۔ شاید ہم زندگی میں پھر کبھی نہ مل سکے، کیونکہ اس میں ہم تینوں کی بھلائی ہے، لیکن آئندہ زندگی میری بچی کچی خوشیاں خدا کے بعد تمہاری مرہون منت ہوں گی۔ خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ مہرین نے دور جاتی گاڑی پر نظر جماتے ہوئے دل ہی دل میں کہا، لیکن کیا وہ خود کبھی آسم کو معاف کر سکے گی؟ اس نے اپنے دل سے سوال کیا۔ نہیں، کبھی نہیں، لیکن کیا خبر صبر کا یہی کروا گھوم اس کی آئندہ زندگی کا تریاق بن جائے۔ یہی سوچتے ہوئے وہ اپارٹمنٹ کی سیڑھیاں طے کرنے لگی۔ ختم شد۔ اچھا جی، تو بتائیں کیسا لگا آپ لوگوں کو یہ ناول؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں لازمی کیجیے گا، اور ناول کو اور اس چینل کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کیجیے گا۔ اوکے جی، پھر ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔